बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामाईन और हमारे सोशल मीडिया नाजरीन। प्रोग्राम मीज़ान जो कि रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट से आप समात फरमा रहे हैं और देख भी रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपको मुल्की और बैन अवी अहम शख्सियात से ना सिर्फ मुतारिफ़ करवाते हैं बल्कि उनका इंटरव्यू, उनका नुक्ता नज़र और ख़ास तौर पर इदारों के सरबराहान जो कि मुख्तलिफ़ इदारों से मुंसलिक हैं, उनके इदारे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए क्या कर रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे इन तमाम अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ बारहा नशर करते हैं। और आज भी एक अहम शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बात हम करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। यौम यकजहती कश्मीर यकीनन एक वो दिन कि जब हम यकजहती का इज़हार करते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस हद तक आपके साथ ताउन कर रहे हैं, किस हद तक हम कोशिशें कर रहे हैं अपना एक फ़र्ज़ निभाने की। पाकिस्तान हमेशा से इखलाकी, सियासी, सिफारती हर तरह की हमायत कश्मीरी बहन भाइयों की जारी रखाए हुए है और आगे भी इंशाल्लाह जारी रखेगा। और इस दिन को मनाने का मकसद भी है कि हम उन्हें बताएं कि आपके दुख की इस घड़ी में जो कि भारत आप पे मज़ालिम ढा रहा है, ना सिर्फ हम आपके साथ हैं बल्कि हम दुनिया भर में ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें कि बस बहुत हो चुका, 8 दहाइयाँ होने को हैं, अब इस जुल्म सितम को रोकना होगा। और इसी मुनासबत से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं सिस एजे के यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, कई बुक्स लिख चुकी हैं, कई इनके आर्टिकल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल पाकिस्तान की बारहा नुमाइंदगी कर चुकी हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। और इनकी एक बुक भी है शेकिंग हैंड्स विद क्लेंच्ड फिस्ट एट द ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और इसके अलावा इनकी बेशबा खिदमत हैं, हमेशा अपना नैरेटिव बयान करती रहती हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस पे, कश्मीर के हवाले से भी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के हवाले से भी। और बारहा हम इन्हें सुनते रहते हैं और आज हमें शर्फ हासिल हुआ है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनका जो इंटरव्यू है वो भी आप इससे महसूस होंगे और लाजमी आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको सबसे अस्सलाम। पहले तो खुशामदीद कहते हैं बहुत पॉडकास्ट पे। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, बुलाने का। एंड आपके प्रोग्राम में आके बोलना इज़ लाइक अ नेशनल सर्विस। बिल्कुल, सो आई एम इट्स एन ऑनर कि आप हमारे पास ऑनर इज़ मौजूद हैं ऑल इस वक्त। माइन। बिल्कुल सेम हियर, सेम हियर। डॉक्टर साहिबा, यौम यकजहती कश्मीर एक अहम थिंक टैंक आप लेके चल रही हैं और एजेके में आप बेस्ड हैं। तो ये दिन मनाने का मकसद और ख़ास तौर पर कितनी अहमियत का हामिल है 5 फरवरी हम सब के लिए? 5 फरवरी के हवाले से ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी कहानियाँ अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचा पाती हैं। हम्म, जिन कौमों की कहानियाँ, उनके दुख, उनकी रेजिलियंस की कहानियाँ उनके आने वाली नस्लों तक नहीं पहुँचती, वो कौमें ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहती। सो 5 फरवरी का जो दिन मनाना है वो एक इस्तारा है जिसमें पाकिस्तानी एज अ कौम इस बात का अदा करते हैं कि वो अपना कश्मीरी भाइयों के लिए हर फोरम पे और हर तरह से इमदाद और सपोर्ट करने को तैयार हैं। और उनका अज़्म भारतीय जाहरियत, भारतीय आई वुड से बुलिंग, एग्रेसिवनेस, भारत का पाकिस्तान को धमकियां देने से भी मुतासिर नहीं हुआ। और किसी किस्म का भारतीय मिलिट्री बिल्डअप, मिलिट्री जंगी जनून पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात से नहीं रोक सकता कि वो अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों की सपोर्ट करें और दुनिया के हर फोरम पे उनका मुकदमा लड़ें और उजागर करें। आपने बहुत अहम बात की कि हर जगह पे आवाज़ उठानी भी चाहिए और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हम अपनी तरफ से निभाएं। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 35 ए को भारत ने रिवोक किया, स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया कश्मीर का, तो उसके बाद मज़ीद मज़ालिम के एक नई दास्तानें रकम की गई। वहाँ पर कन्फिस्केट किए जा रही हैं तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेदखल किया जा रहा है जो वहाँ पर नेटिव कश्मीरी थे, गैर कश्मीरियों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भारत पे के ज़ेर कब्ज़ा जो मकबूजा कश्मीर हर तरह से एक एग्जाम्पल है कि एक इस्तबदादी कुव्वत किस किस हरबे को इस्तेमाल कर सकती है एक महकूम गुलाम इंडिजिनस कौम को झुकाने के लिए और दबाने के लिए। अभी जिस तरह आपने बजा फरमाया डेमोग्राफिक चेंजेस एंड ऑल, ये सारे हरबे
اس سمت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کشمیر کو جہاں بھارت فائنلی کشمیر میں مسلم اقلیتی علاقہ قرار دے سکے. مودی کی جو ڈیموگرافک چینجز کی مدد سے جو اس کی کوشش ہے وہ رجیم یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں تھا کہ مسلمان اکثریت کے علاقے یہ پاکستان کو ملیں گے، ہندو اکثریت کے علاقے، اور ہمارا موقف ہے کہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور اقوام متحدہ نے لیجیٹمائز کیا اس موقف کو اور بیچ کا راستہ نکالا کہ پلیبیسائٹ کروا کے آپ اس کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ انہیں کس ملک کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو بھارت اب اس پورے نریٹو کو پلٹنا چاہ رہا ہے اور کشمیر کو مسلم اقلیتی علاقہ قرار دینا چاہ رہا ہے. یہاں پہ شاید یہ بات کا ذکر کرنا امپورٹنٹ ہوگا کہ بھارت کی ایک سرکاری ویب سائٹ نے کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقے کے طور پہ لکھا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں بھارت میں بی جے پی رجیم میں یہ بات چل رہی تھی کہ کشمیر کا نام بدل کے ہندو ویداس سے کوئی پرانا ہندو ویداس ریلیجیس آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ نام کشمیر کا رکھ دیا جائے. اس کے علاوہ بی جے پی کے ایک سابق وزیر نے رانگلی کلیم کیا کہ کشمیر میں 50,000 سے زیادہ مندر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور کشمیر ایک ہندو علاقہ بھی نہیں رہا. اگر آپ بات کریں ہسٹری کی تو بدھزم تھا وہاں پہ، اور اس طرح یہ مختلف ادوار میں مختلف مذاہب وہاں پہ آتے رہے، تو کسی ایک مذہب کی جاگیر بھی نہیں رہا. اور اب الحمدللہ کشمیر کی میجورٹی آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. اور کشمیری قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ پاکستان میں اور بیرون ملک ایکسپیٹریٹس آباد ہیں کشمیری، وہ بھی انشاءاللہ جب کبھی کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو ان کی رائے بھی اہم ہوگی. بھارت کا یہ جو ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ یہاں پہ چینج کر کے، اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب 76 سالوں میں کوئی حربہ استعمال کر کے وہ کشمیریوں کو نہیں دبا سکا، اور اگر اس کے سارے حربے اتنے مؤثر ہیں اور کشمیر میں ایز مودی آلویز کلیم کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، فیسلٹیز مل رہی ہیں، ایوری تھنگ از دیئر اینڈ کشمیریز آر ہیپی ود دی مودی ریجیم، دین تو یہ تو پھر سب سے اچھا ٹائم ہے کہ بھارت پلیبیسائٹ کروا دے. بالکل. تو سچ کے سامنے سے کون ڈرتا ہے؟ جھوٹا. بالکل. تو جس کو پتا ہے کہ اس کا یہ جھوٹ. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اب مودی ریجیم ٹیکنالوجی کی مدد لے رہا ہے کشمیریوں کو محکوم بنانے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ورچوئل سیج. اچھا. تو ایک طرح سے ورچوئل سیج مسلط کیا کشمیریوں پہ، جیسے کہ پچھلے سال مقبوضہ کشمیر وہ علاقہ تھا جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہوئے. تو دنیا میں اور کسی علاقے میں اتنی انٹرنیٹ بلاکڈ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ اسرائیل نے کچھ سافٹ ویئرز یوز کیے فلسطینیوں اور غزہ اور ویسٹ بینک کے لیے کو دبا کے رکھنے کے لیے، محکوم رکھنے کے لیے. تو مودی رجیم بھی اسی قسم کے سافٹ ویئر جو ہے یوز کر رہا ہے، جیسے کہ ایک وہ چپ لگا رہے ہیں ہر بجلی کے میٹر پہ، اور اس چپ میں اس خاندان کے تمام افراد کا ریکارڈ ہے، اور وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں کہ ان کی آمد و رفت اور اس گھر میں کیا، تب وہ اس پہ بھارتی حکومت نظر رکھے گی. اگر اس کے علاوہ ایک اور سافٹ ویئر ہے جو انہوں نے اسرائیل سے خریدا ہے، اور جس کی مدد سے وہ سوشل میڈیا، جتنی کشمیری سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان پہ وہ نظر رکھ سکیں گے. اگر سچ سے ڈر کس کو لگتا ہے؟ جھوٹے کو. بالکل. تو بھارت اب ہر طرح سے چاہتا ہے کہ کشمیری، اگر آپ کو یاد ہوگا 2 کشمیری جرنلسٹ کو پلزر پرائز ملا تھا، پھر اس کے بعد وہ تو چلو لکیلی امریکہ میں ہی تھے تو انہوں نے بعد میں ایک خاتون کو ملا، اور اس خاتون کو دلی ایئرپورٹ سے انہوں نے اڑنے نہیں دیا. تو اگر کشمیری اتنے ہی خوش ہیں اور بی جے پی کی لاجواب ڈیولپمنٹ چل رہی ہے تو بھارت کشمیریوں کو کیوں ڈرا دھمکا کے رکھنا چاہتا ہے؟ اس ٹائم کئی کشمیری مقبوضہ کشمیر میں جرنلسٹ ایسے ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر ایک بھی نہیں چل رہا. کشمیر ٹائمز کو میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی، جس کی ایڈیٹر ہے انورادھا بھسین، اور وہ اپنی
دانست میں یا جتنا ہو سکتا ہے کشمیر کے بارے میں وہ لکھتی ہیں، مگر اس کے باوجود اگر اب ایک احتجاج کا ہی طریقہ ہے کہ اب وہ اخبار جو چیز سینسر کرتی ہے بھارتی فوج اور حکومت، اس کی جگہ وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اخبار میں، صحیح. تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ایک خبر اس طرح نکال دی. اس کے باوجود ان کے کچھ کریٹیکل کام آپ کو نظر آتا ہے. بھارتی ہیومن رائٹس وائلیشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن صرف یہی ہے کہ جیل میں ڈال دیا، تشدد کر دیا. یس، دیز آر ہیومن رائٹس وائلیشن، بٹ ناؤ دیر آر سیورل ادر مینس. مثال کے طور پہ کسی کے روزگار کو تباہ کرنا بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، کیونکہ ہر انسان کو رزق حلال کمانے کا حق ہے. بالکل. مگر کلیکٹیو پنشمنٹ کے تحت بھارتی فوج کشمیریوں کے باغات، ان کی زمینیں، ان کے گھر جلا دیتی ہے، تباہ کبھی کر پانی بند کر دیتی ہے، دیا جاتا ہے، کبھی پانی انہیں بند کام کر نہیں کرنے دیتی دیا ہے. جاتا. اس کے علاوہ یہ جو سو کالڈ ترقی کے منصوبے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ مختلف پل تعمیر کیے جا رہے ہیں، سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں، آل ویدر روڈز پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ تمام کام ہو رہا ہے بھارتی قابض فوج کو لاجسٹیکل سپورٹ مہیا کرنے کے لیے، اس کی لاجسٹیکل سپورٹ کو سوئفٹ رکھنے کے لیے، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے عوام کی ترقی کا. مگر انہی روڈز اور پلوں کو بنانے کے لیے جس طرح انوائرمنٹ میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، درخت کاٹے گئے، پہاڑ تباہ کیے گئے، اس کی وجہ سے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں پانی کے چشمے بند ہوئے، عوام کا ہیبیٹاٹ متاثر ہوا، وہ پورا جو انوائرمنٹل ایکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے وہ خراب ہوا، جس کی وجہ سے اب وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پانی کا فلو کم ہو گیا ہے. جو ڈیم بنائے انڈیا نے عوام کی مرضی کے خلاف، ان کی وجہ سے دریائے نیلم میں، جہلم میں، چناب میں، سب میں پانی کے فلو پہ فرق پڑا ہے. اور یہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، بیکاز یو این واٹر کورس کمیشن یہ کہتا ہے کہ آپ جب پانی کے بہاؤ میں کمی نہیں کر سکتے اور پانی کے وہ ایک کمیونٹی آف انٹرسٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروجیکٹ بنانے میں. مگر بھارت ایگزیکٹلی، میں آئی آلویز سے کہ فار پاکستان کشمیر کا مطلب ہے عوام، کشمیری. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہیومنائزڈ مسئلہ ہے جس کا تعلق انسانوں کے جذبات اور ان کی خوشی اور غمی سے ہے. پر بھارت کے لیے اٹ از اونلی اے پیس آف ٹیریٹری. اینڈ دس ریمائنڈز می کہ جس طرح آپ کلونیل پاورز آپ ڈے ون سے دیکھیں کہ جب وہ ریسورسز کے لیے اپنی نو آبادیوں پہ قبضہ کرتی تھیں تو پھر ان کا مقصد یا ان کی نظر میں صرف ریسورسز ہوتے تھے جنہیں انہوں نے لوٹ کے اپنی انڈسٹریز تک پہنچانا ہے. مجھے اچھی طرح میں نے پڑھا، یاد ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ نے یہاں ریلوے سسٹم بنایا تو عوام کو کہا کہ یہ آپ کی ترقی کے لیے ہم ریلوے بنا رہے ہیں، جبکہ ریلوے کا مقصد تھا کہ عوام کا معدنی وسائل ان پہ قبضہ کرنا، نہیں، ان کو لوٹ کے کم مدت میں برٹش انڈسٹریز تک پہنچا دینا. تو اسی طرح بھارت جو ترقی کے نام پہ کشمیریوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس کا مقصد صرف اس کے قبضے کو برقرار رکھنا اور اس میں سسٹینیبلٹی لے کے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مودی ہر حربے استعمال کر چکا، 76 سال ہو گئے تقریباً، اس کے باوجود ناکامی ہے. ابھی ہم دیکھیں 7 اسٹیٹس جو ہیں مکمل وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. سکم ہے، پھر اس کے علاوہ تریپورہ ہے، منی پور ہے، جھارکھنڈ ہے، بہار ہے، آسام پھر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر کتنی ریولری ہے، سکھ ہیں ایون سکھ خالستان میں، اور ایون جو حیدرآباد میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یو پی میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل مکمل طور پہ اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، یہ تمام ایسے علاقے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ساری کی ساری فورس 16 لاکھ کے قریب فورس وہاں پر موجود ہے، جس میں پیراملٹری ان کی فورسز بھی ہیں، ان کی پولیس بھی ہے، پھر اس کے علاوہ سیکورٹی اہلکار بھی وہاں پر موجود ہے کئی اداروں کے. تو بھارت کی تمام تر توجہ بجائے یہ کہ اپنا نظم و نسق، اپنا نظام ٹھیک کرنے کے، کشمیر کے اوپر مرکوز ہے. ریزن اس کی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ غیر قانونی قابض ہیں، ان کے علم میں ہے کہ وہاں کی عوام ان کے قبضے کو تسلیم نہیں کرتی. یہ وہ جانتے ہیں کہ یو این نے ان کے قبضے کو غیر قانونی کہہ کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو لیجیٹمائز کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یو این آبزرور مشن، جس کو یو این موغب کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اور وہ ابھی تک سب سے آئی تھنک پرانا سرونگ مشن ہے
جو کہ دنیا میں کہیں بھی آپریٹ کر رہا ہے. سو اس وجہ سے اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے. دوسرا, مودی اپنے جو ریڈیکل ہندو ووٹ بینک ہے نا, اس میں اس کے سر پہ تاج کی طرح چڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کشمیر کو کیسے قابض کر کے رکھا ہے. اور اس لیے, اور دیکھیں جب آپ یہ ہیوی ملٹرائزیشن خود اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات کشمیر میں بھارت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر بھارت کے کنٹرول میں ہوتے تو اتنی فوج وہاں پہ موجود نہ ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کشمیر میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے تو عوام نے بالخصوص ان افراد کو ووٹ دیے جنہیں وٹ وی کال غداری کے الزام میں بھارتی حکومت نے جیل میں قید رکھا ہوا ہے. اور وہ عوام, ان عام انسانوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور لاکھوں ووٹوں کی اکثریت سے الیکشن جیتے. دس آلسو سیز اے لاٹ اباؤٹ ہاؤ کشمیریز ریئیکٹ ٹو انڈین نیریٹو. تو اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو بھارتی میڈیا پہ بھی کشمیریوں کے درد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. درد وہاں پہ بے زبان ہے کیونکہ بھارتی حکومت اجازت نہیں دیتی میڈیا کو کہ وہ کشمیریوں کا پرسپیکٹو کو سامنے لے کے. بالکل, آپ نے دوست فرمایا, اسے تبھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے, بلکہ اب تو ان کی عدالتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گودی عدالتیں ہیں اور جیسا فیصلہ مودی سرکار چاہتی ہے ان کی وہی منشا کے مطابق. بھارت کو انٹرنیشنل جو تھنک ٹینکس ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ ایک تھنک ٹینک ہے وی ڈیم ورائٹیز آف ڈیموکریسی, جو میئر کرتا ہے کوالٹی آف ڈیموکریسی اکراس دی گلوب. انہوں نے 2019 میں بھارت کو الیکٹورل آٹوکریسی قرار دی ہے. اینڈ ان کے جو ڈیٹا سیٹ آ رہے ہیں اس میں بھارت مسلسل ڈکلائن پہ ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر مودی رجیم کی یہی حالت اور پالیسیز رہیں تو بہت جلد بھارت ایک ڈکٹیٹر شپ والے زون میں کیٹیگری میں آ جائے گا الیکٹورل آٹوکریسی سے. ایگزیکٹلی, آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, سس آپ کا سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز, یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور خاص طور پر کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کشمیریوں کی رائے, آواز ڈیسیژن میکنگ سرکلز میں آڈیبل کرنے کی. ہم سینٹر فار, جیسا کہ ہمارے نام سے ظاہر ہے, سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسٹریٹجک اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات پہ ریسرچ کرتا ہے. سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک کاوش ہے حکومت پاکستان کی کشمیریوں کی آواز کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانے کی. جیسا کہ ہمارے نام سے ظاہر ہے, ہمارا بیسکلی ہم اسٹریٹجک اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پر ریسرچ کرتے ہیں, مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیکیورٹی ناٹ ان اے کلاسک ٹرم, سیکیورٹی ان ٹرمز آف کمپریہنسو سیکیورٹی وچ انکلوڈس ایوری لائک سیکیورٹی آف انڈیویژول سے لے کے سیکیورٹی آف دی ریجن اسٹیٹ تک. سو کشمیر ہمارے تھنک ٹینک کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ریسرچ کا, مگر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ ان پہلوؤں کو منظر عام پر لائیں, ان پہ ریسرچ کریں جن پہ ابھی تک کم کام ہوا ہے یا ان ایسپیکٹ سے کام نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر, جس طرح علم مسلسل ترقی کر رہا ہوتا ہے نا, علم از ناٹ اے پروڈکٹ, اٹس اے پروسیس. سو اس پروسیس میں ابھی جو نئی جدید علوم ہیں, جدید کانسیپٹس ہیں سیکیورٹی کے, اسٹریٹجی کے, جیو پالیٹکس کے, جیو اکنامکس کے, ان کے مد نظر اس فریم ورک میں مسئلہ کشمیر کو کیسے اجاگر کرنا ہے. سو ان امور پہ میرے پاس ہماری ایک ٹیم ہے جو کشمیر پہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سے, جس طرح کے ٹیکنالوجی اینڈ وارفیئر, اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا اینڈ دین کشمیر, ہمارے بیسکلی ہمارے 3 پیراڈائم ہیں ریسرچ کے جن پہ میری ٹیم کام کرتی ہیں. بہت اچھا لگا جان کے کہ ہم صرف ایک ایریا کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم ملٹائی ڈائمینشنل یہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا اس وقت کس ٹرینڈ میں چل رہی ہے اور ہمیں انہیں کیسے کمپیٹ کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہا, کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتا رہا, ہر فورم کے اوپر آواز بلند کرتا رہا. تو پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا, پاکستان جو اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہا ہے, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میری کشمیر میں موجودگی بھی پاکستان کا فرض نبھانے کی, پاکستان کی ایک کاوش ہے. میرا آج اس کرسی پہ بیٹھا ہونا بھی پاکستان کام کی مرہون منت ہے. میرے آباء و اجداد نے 1947 میں ہجرت کی کشمیر سے لاہور, ان میں سے اکثریت
شہید ہو گئے اور کچھ ہی پاکستان زندہ سلامت پہنچ پائے. تو جس طرح ہمارے پاکستانی بھائیوں نے، میں پاکستان ہوں، میری کشمیری پاکستانی میری آئیڈینٹی ہے، میری آئیڈینٹی کوئی اور نہیں ہے دنیا میں. تو جس طرح پاکستانی بھائیوں نے ہمارے خاندان کو اور ہمارے جیسے اور لاکھوں اجڑ کے آنے والے لوگوں کو اپنی سرزمین پہ جگہ دی، اپنی روٹی شیئر کی، اپنی نوکریاں، اپنے اسکول میں جگہ دی، مطلب ہر طرح سے سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ جس طرح انصار اور مہاجرین کے بیچ میں جو ہوا اس طرح انہوں نے ہمارے سپورٹ کیا. ہمیں ایکول اپرچونٹیز ملی، ہمیں آگے بڑھنے کی پوری وہ ملی، آزادی ملی. اور کبھی بھی کوئی بھی ایسا واقعہ، آج میں میرٹ پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں NDU میں سے ڈیپوٹیشن پہ CISSAJ کے لیے گئی ہوئی ہوں. تو ہر جگہ مجھے جس طرح جو کچھ میں آج ہوں وہ پاکستان کیا مرہون منت ہے. سو پاکستان کی کشمیر کے لیے کاوش کے لیے اس سے بڑی ایگزامپل اب میں کیا کوٹ کر سکتی ہوں کہ میں کر رہی ہوں. اس کے علاوہ پاکستان نے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور ملک نے کبھی کسی کانفلکٹ زدہ علاقے کے لیے اتنی لمبی اور مسلسل جہد مسلسل کی ہو. پاکستان نے کیا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی. اس کی قیمت کی اکنامک کاسٹ ہے، ریپوٹیشنل کاسٹ ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہے، اور مسلسل ہندوستان جیسا ایک کایا دشمن جو ہے جس سے ہمیں مینیج کر کے رکھنا پڑ رہا ہے. تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مرکزی مسئلہ کشمیر ہے. اگر کشمیر حل ہو جائے، مسئلہ کشمیر عوام کی، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہو جائے تو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اور ادر ایشوز تو ریزالویبل ہیں. مگر اتنی ہمت سے ایک کمزور چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کا اتنی ہمت سے استدادہ رہنا اور بھارت کے خلاف کھڑے رہنا ہی پاکستانیوں کے عزم اور یقین محکم کا ترجمان ہے. بے شک آپ نے بہت خوبصورت الفاظ ادا کیے، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحبہ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کا میسیج کیا ہے ہمارے تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے؟ میسیج تو بہت بڑی، میں ایسا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں کسی کو پیغام دے سکوں، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ہمیشہ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. جب آپ یقین رکھتے ہیں، فیتھ رکھتے ہیں، آس رکھتے ہیں، آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، تو زندگی کے بہت سی جد و جہد آسان ہو جاتی ہیں. بیکاز اللہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ویسے ملتا ہوں جیسے آپ میرے سے توقع رکھتے ہیں. تو اللہ سے اچھی توقع رکھیں اور ظالم کے آگے سر نہ جھکائیں، اور بھارتی استبدادیت کے ڈر سے ہمیں اب کبھی بھی بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے ہمارے سامعین کو بتایا کشمیر کے حوالے سے اور اس امپورٹنٹ ڈے کے حوالے سے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے اور آپ کا سینٹر کیا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین کرام اور ہمارے ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج ڈاکٹر اسما خواجہ سے، جو کہ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سس کی، اور ان کا ادارہ نہ صرف یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے دنیا بھر میں کاوشیں کر رہے ہیں، بلکہ جو جدید علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارا 3 اینگل پیراڈائم ہے جسے ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف ہم جدید علوم سیکھیں بلکہ وہ علوم کشمیریوں میں منتقل بھی کریں. ہمارا جو اپنا فرض بنتا ہے ہم اسے بخوبی ادا کریں. اور ڈیفینیٹلی یوم یکجہتی کشمیر کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ پاکستان ہر طرح کی سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستان ہر طرح سے، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ آواز بلند کرتا ہے ہر سال، اور ہر سال نہیں بلکہ ہر موقع پر جو بھی وفود پاکستان سے کہیں جاتے ہیں تو پاکستان یہ آواز بلند کرتا رہتا ہے. اور سامعین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر اسما شاکر. امید ہے آپ نے ان کا انٹرویو اور ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، انہیں سراہیں گے بھی، اور آپ نے لازمی ان سے محسوس بھی ہوئے ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.